साहिब हैं, और तकना और सबसे पहला धर्म जो है, सबसे पहला मजहब जो है वो हिंदू धर्म है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा धर्म इस्लाम धर्म है। तीसरा धर्म जिसका नाम लिया जाता है मौजूदा वो है सिख, लेकिन हकीकी मायने में इसकी पैदाइश हिंदू धर्म के क्षत्रिय वंश से हुई। गुरु नानक जी क्षत्रिय वंश में पैदा हुए, हिंदू धर्म से संबंध रखते थे। बहरहाल अब हम ये बताया जा चुका है कि मैं एक नौ मुस्लिम हूँ। हिंदू मजहब से मैंने इस्लाम धर्म की तरफ हिजरत की और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस्तिकामत अता करे। अपने पुराने मजहब में, अपने पुराने धर्म में मुझे देखने को ये मिल रहा है कि जिस भगवान को भी चाहें, जिस देवता की भी चाहें, भक्ति कर, इबादत दो तरीके से खास करके इंसान करता है। एक तरीका वो जो मुदल्लिल है, जिसकी दलील मौजूद है, और यहाँ पे थोड़ी सी बात का इजाफा करते हुए कहूँगा इसी दलील से मुताल्लिक कि इंसानियत में एक वो हिस्सा है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुस्नद अहमद की रवायत है कि ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन खज़लहुम हत्ता याति अम्रुल्लाह, कि मेरी उम्मत में, उम्मत मोहम्मदिया में एक गिरोह बराबर हक पर चलेगा और उस पर अल्लाह की होगी, और जो लोग उसका साथ छोड़कर उसका नुकसान पहुंचाना चाहेंगे उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। ये वो लोग होंगे जो दलील के साथ इबादत करेंगे, दलील के साथ अकीदा रखेंगे, इनका हर एक फेल, हर एक अमल मुदल्लिल होगा। बहरहाल मैं वापस फिर उसी जगह पर आता हूं कि जब अपने पुराने मजहब की तरफ हम देखते हैं, इस हिंदू मजहब की तरफ देखते हैं, तो हमारे मजहबी ग्रंथों में, हमारी मजहबी किताबों में एक अल्लाह की इबादत के बारे में बताया गया। हमारी मजहब की किताबों में अंतिम संदेष्टा, आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया। हत्ता कि यजुर्वेद में अध्याय नंबर 1 है और उसका श्लोक नंबर 11 है, जिसको लिखते हैं महर्षि परमेष्ठी प्रजापति, जिसमें उन्होंने बैतुल्लाह यानी मक्का का भी जिक्र किया है और कुर्बानी का भी जिक्र किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हज के मौके पे ये चीज जरूर पेश आती है, क्योंकि हम लोगों के लिए जो बर्रे सगीर, जो अरब मुल्क से दूर हैं, सऊदी अरब से जो लोग दूर हैं, तो हज फर्द तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हज क़िरान या हज तमत्तो का मसला आएगा तो हवी यानी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो ये हमारे यहाँ, हमारे मजहब की किताब यजुर्वेद में अध्याय नंबर 1 में श्लोक नंबर 11 में है। इसी तरीके से मुमानियत अन्य देवी देवताओं के बारे में, दूसरे देवी देवताओं की इबादत के बारे में इसी यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 है
और श्लोक नंबर 9 है। अध्याय नंबर 32 में 3 ऋषियों के नाम आते हैं, जिनमें एक का नाम है स्वयंभू ब्रह्म, एक का नाम है मेधा कामा, एक का नाम है श्री कामा। तो इनकी राय में कि वो लोग अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं जो अन्य देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं। ये यजुर्वेद का अध्याय नंबर 32 है और श्लोक नंबर 9 है कि वो लोग अंधकार में हैं, अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं जो अन्य देवी देवताओं की उपासना, अन्य देवी देवताओं की इबादत कर रहे हैं। और जो लोग जमीन से निकली हुई व्यसनादि की में रत हैं, जो जमीन से निकली हुई, हत्ता कि वो चाहे मिट्टी ही क्यों ना हो, जो इनकी इबादत कर रहे हैं वो इनसे भी अधिक घोर अंधकार में है। नाभा पृथ्व्या यानी पृथ्वी का मध्य भाग हर हाल में मक्का है। हालांकि ये जब मेरा स्कूल का वक्त था, कॉलेज का वक्त था, जनरल नॉलेज में कभी नहीं पढ़ाया गया कि सेंटर पॉइंट अर्थ, सेंटर पॉइंट जो पृथ्वी का है, जमीन का है, केंद्र बिंदु वो कहाँ पर, जमीन का जो बीचों बीच है वो कहाँ पर है। लेकिन बाद में अब अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का इल्म है कि जमीन का जो बीचों बीच है वो मक्का है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी निशानदेहियां की गई, जैसा कि भविष्य पुराण है। हालांकि मौजूदा हालत में मिलना भविष्य पुराण तो मुश्किल है, लेकिन मुख्तसर संक्षिप्त भविष्य पुराण के नाम से लेंगे तब भी उसमें महामद की कथा के नाम से एक सफ़े में महामद नाम इंशाअल्लाह जरूर मिल जाएगा। बहरहाल जो भविष्य पुराण है हिंदू धर्म की मुकद्दस किताब है, जिसमें प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 3 है। श्लोक नंबर 24 है कि आर्य धर्मो हि ते राजो सर्वधर्मोत्तम स्मृता ईशाज्ञा करिष्यामि पाशाचम धर्म दारुणा, कि यानी आर्यों का धर्म सब धर्मों में सबसे बड़ा है, लेकिन ये धर्म जो है वो ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से कायम होने जा रहा है, जो मांसाहारियों का धर्म होगा। पैशाच के माने मांसाहारी। उसी के आगे आता है इसी भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 3 में श्लोक नंबर 25 में कि लिंगच्छेदी शिखाहीन श्मश्रुधारी सदूषका उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जन्मम, कि मेरा मार्गदर्शक, मेरा रहनुमा लिंगच्छेदी होगा। लिंग का छेदा हुआ यानी खतना किया हुआ होगा, शिखाहीन यानी बिना चोटी वाला होगा, श्मश्रुधारी होगा यानी दाढ़ी वाला होगा, उसकी बुलंद आवाज होगी और सब कुछ हलाल खाने वाला होगा। फिर आगे इसी में आता है कि श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 25 है कि बिना कौलम च पशुषु तेषाम भक्षया मता मम मुस्ले ने संस्कारा कुशेरु भविष्यति, यानी वो लोग 4 पैरों के जानवरों का मांस खाते हैं लेकिन सुअर नहीं खाते हैं। उनकी पवित्रता विशेषकर खास घास की बजाय जंग से होती है। ये जंग, जिस जंग का यहाँ जिक्र आ रहा है, ये जंग है जिहाद, जो अल्लाह के राह में किया जाए, जो अल्लाह के लिए किया जाए। आगे इसी भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 3 में श्लोक नंबर 27 है कि तस्मान मुसलवंतो ही जाते हो धर्म दूषका इति पैशाच धर्मश्र भविष्यति मया करता, कि यानी वो लोग जो काफिरों और बेदीनों के खिलाफ जंग करेंगे, जो जिहाद करेंगे, वो मुसलवंत कहलाएंगे। अब मुसलवंत उर्दू में मुसलमान है, ये मुसलमान जो है ये मुस्लिम का माखूज नहीं है। तो अरबी जानने वाले इस बात को समझेंगे कि मुस्लिम और मुसलमान में
فرق ہے. مسلمان کے معنی مسلسل ایمان والا، اور یہ سنسکرت کا جو شبد ہے مسلون، یہی سیم یہی چیز ہے مسلمان. تو تسمان مسلمان تو وہ لوگ جو جہاد کریں گے مسلمان کہلائیں گے، اور ان مانساہاریوں کا دھرم میری طرف سے ہوگا. اور اسی بھوشیہ پران میں پرتسرگ پرو ادھیائے 3 میں شلوک نمبر 5 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات آئی ہے کہ ایتسمن انترے ملیچھ آچاریان سمنوتا مہامدی دکھاتا ششیہ شاکھا سمنوتا، کہ اچانک ایک غیر آریہ جو آریہ نہیں ہے، اس وقت آریوں کا ہندوستان میں باہلیہ تھا اب سے 1400 سالوں پہلے. تو شلوک میں آیا ہے کہ ایتسمن انترے ملیچھ آچاریان سمنوتا، اچانک دیکھا کہ ایک غیر آریہ جو آریہ نہیں ہے اور مہامد کے نام سے پرسدھ ہے اپنے ساتھیوں سمیت ظاہر ہوا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا اور اس کے علاوہ بہت کچھ ویدوں میں پرانوں میں دیکھ کر ایک اچنبھا، ایک حیرت اس بات کے لیے ہوتی ہے کہ 1400 سالوں پہلے اور ہزاروں سال پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ایسا ہوگا. وید آج کے نہیں ہیں، وید ہزاروں سال پرانے ہیں، اور ان میں بتا دیا گیا کہ نراشنس آئیں گے، مہامد آئیں گے، ان کی اونٹ سواری ہوگی. اس طریقے کی نشاندہیاں جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انجیل میں اور تورات میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو فرمایا ہے. اب دیگر مذاہب میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے اسلام کے ہی بارے میں ملتا ہے. اب اصل چیز کیا ہے؟ فیت، جس کو ہندی میں کہتے ہیں آستھا یا عبدیت یا بندگی. کیا ہم کسی کی بھی بندگی کر لیں تو کامیاب ہیں، یا کہ بندگی کرنے کا طریقہ ہم کو سیکھنا چاہیے؟ یہ دو باتیں. ایک شخص اگر بنا سیکھے کوئی بھی عمل کرتا ہے، بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر بنا سیکھے کوئی سائیکل چلا رہا ہے، کیا سائیکل چلا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. بنا سیکھے پھر وہی شلوک یاد آ رہا ہے، ابھی میں وضاحت اسی کر چکا ہوں. یجروید کے ادھیائے نمبر 32 میں جو شلوک نمبر 9 ہے کہ وہ لوگ اندھکار میں پرویش کر رہے ہیں جو انیہ دیوی دیوتاؤں کی عبادت کر رہے ہیں، انیہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ویدوں کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے پرانوں کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے اپنے دھارمک گرنتھوں کو پڑھا ہی نہیں. جو ہمارے آبا و اجداد نے سکھایا، جو ہمارے ماں باپ نے سکھایا، بس اسی پر چل پڑے. پھر اس کے بعد دنیا اور سماج کے حوالے. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، پورا سماج غلط ہو سکتا ہے، ایشور غلط نہیں ہو سکتا، اللہ غلط نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آخری دھرم، آخری مذہب جس کو اسلام کا نام دیا گیا ہے، در حقیقت یہی دین القیم ہے، یہی سناتن ہے، اور یہی یہ
नई शरीयत के साथ, नए कानून के साथ अब इसको नाफिज कर दिया, जैसा कि सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आज हमने इस दिन को पूरा कर दिया है और इस्लाम की शक्ल में अपनी नेमतों को तुम्हें अता कर दिया है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अब ये जो दीन है ये मुकम्मल हो गया है, और जब बात कर ही रहा हूँ तो छोड़ूं क्यों। जैसा कि गीता में अध्याय नंबर 4 है, श्लोक नंबर 7 और 8 है, जिसमें आता है कि यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि हे भारत, भारत से मुराद सब लोग, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, हे भारत, जब जब इस दुनिया पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का नुकसान होता है, तब तब एक अवतार जन्म लेता है, एक अवतार आता है। और आयत नंबर 8 के आखिरी हिस्से में तो ये श्लोक नंबर 8 के आखिरी हिस्से में तो साफ साफ कहा गया है कि धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे, यानी धर्म की अच्छी तरह से स्थापना हर युग में होती है। अब ये अंतिम युग है, सभी जानते हैं, मेरे हिंदू भाई भी जानते हैं, दूसरे लोग भी जानते हैं। आज एक चीज हम और देख रहे हैं कि दावत तबलीग का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है और दूसरे मजहब के लोग अपने मजहब की तरफ बुला रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है, जब हम मुसलमान कुरान और सुन्नत से पीछे हटने लगेंगे तो दूसरे मजाहिब हम पर मुसल्लत होने की कोशिश करेंगे, दूसरे मजाहिब हम पर हावी होने की कोशिश करेंगे। कोई शख्स ईसाई है और ईसाइयत में कुरान मजीद की दलाइल पेश करके ईसाइयत को साबित कर रहा है। कोई शख्स ईसा अलैहिस्सलाम, उनके बारे में ये गुमान पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि वो अल्लाह के बेटे हैं और मासूम अनिल खता हैं, जबकि इंशाअल्लाह हर मुसलमान ये जानता है कि इस पूरी दुनिया में मासूम अनिल खता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम देखते हैं क्या उनके पास अखलाक नहीं है? गलतियां हैं। हमारे एक भाई, पता चला कि दावत तबलीग का काम कर रहे हैं नसरानियत की तरफ, ईसाइयत की तरफ। तो अब क्योंकि मैं अपने नाम, संस्कृत में अपना नाम, मैं इसी नाम से मैंने आईडी भी बनाई हुई है, सत्यम विशी, यानी मुहक्किक, हक की खोज करने वाला। मैंने ईसाइयत में देखा कि दो बड़े बड़े फिरके हैं, जिनमें एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। सवाल ये नहीं है कि दो बड़े बड़े फिरके हैं, सवाल ये है कि इनके अंदर अखलाक हैं। अगर ये बाइबिल आसमानी किताब है, अगर ये अल्लाह की नाजिल करता किताब है, तो फिर दोनों में तनाज़ा क्यों, दोनों में इख्तिलाफ क्यों? एक फिरका 39 किताबों को मान रहा है बाइबिल की, और दूसरा फिरका 46 किताबों को, यानी 7 किताबें ज़ायद मान रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं हमारे इस्लाम में, जैसा आम है, सभी जानते हैं कि अभी मौजूदा, हालांकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में फरमाता है आयत नंबर 103 में कि वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम सब लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और आपस में न बंटो। लेकिन हम आज देखते हैं बड़े बड़े दो फिरके मुसलमानों के, एक अहले शिया और एक अहले सुन्नी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि कुरान मजीद वो भी वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, वो भी वही कुरान मानते हैं जो हम कुरान मानते हैं, या हम ये कह लें जो हम कुरान मानते हैं वो भी
قرآن مانتے ہیں الحمدللہ۔ اس سے اس بات کی دلیل صاف ملتی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اب سوال ہے عقیدہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے مذہب میں دیکھا کہ ایک دیوی ہیں جن کے بھکت مانس نہیں کھا سکتے۔ غور کریے گا اس بات پر کہ ایک دیوی ہیں جن کے بھکت مانس نہیں کھا سکتے، لیکن وہ دیوی جس کی سواری کرتی ہے وہ مانس ہی کھاتا ہے، وہ گھاس نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے ہماری عقل کا نتیجہ۔ جب ہم اپنی عقل سے کوئی چیز سوچنے لگیں گے، اپنے عقل کے حساب سے اپنے عبادت کا جو طریقہ ایجاد کریں گے، تو اسی طریقے سے ہم میں مغالطے ہوتے رہیں گے، ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، اور اسی طریقے سے ہم گمراہی میں پھنستے رہیں گے۔ اتہاس میں پڑھتے ہیں کہ رشی منی پہاڑوں پر چلے جایا کرتے تھے اور نراکار ایشور کی پوجا کرتے تھے، لیکن آج نراکار ایشور کی عبادت، نراکار ایشور کی پوجا ہم نہیں کر سکتے، بس دلیل نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر ہمارے وید، ہمارے پران اس بات کی آگیا دیتے ہیں، اس بات کی اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن سب کچھ نہیں۔ پھر ان میں اغلاط موجود ہیں، ایک چیز صحیح بھی موجود ہے، دوسری چیز غلط بھی موجود ہے۔ تب جا کے ہم نے یہ دیکھا کہ سنشودھت دھرم، شدھیکرت دھرم، اب یہ اسلام آیا ہے جس میں کوئی بھی غلطی الحمدللہ نہیں ہے، ہر ایک چیز کا جواب موجود ہے۔ جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے گیتا میں جب ہم وندنا پڑھتے ہیں، وندنا میں بھی گگن سدرشم یعنی عرش پہ مستوی ہونے کے بارے میں ایشور کے آتا ہے۔ تو جب ہم دیکھ لیں کہ ہماری مقدس کتابیں غلطیوں کی طرف بھی جا رہی ہیں اور اچھی طرف بھی جا رہی ہیں، تو ہم اپنا دماغ نہ لڑائیں کہ ہم اچھی چیزوں کو لے لیں اور بری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو لے لیں جس میں صرف اچھی اچھی چیزیں ہوں اور بری چیز ہو ہی نہ۔ وقت کی کمی کی وجہ سے باتیں بہت سی کرنا چاہتا تھا، بہرحال میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، اس آخری آیت کے ساتھ اپنی بات کا اختتام بھی کروں گا، کہ ہم سب کے لیے ایک نبی بھیجے گئے، ہم سب کے لیے ایک قرآن اتارا گیا، ہم سب کے لیے ایک دین اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر یعنی جو تمہارے اصحاب ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ اولی الامر سے مراد اصحاب ہیں، لیکن جب اختلاف دیکھو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمان بھائیوں کے دلوں کو آپس میں ایک کر دے، ہم سب کے بیچ میں جو تنازع اختلاف کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نکال کے ہم بھائیوں کے دلوں میں پیار جگا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
اسلام اور ہندو دھرم کا تقابلی جائزہ بغور سماعت فرمایا، اور آپ نے بتایا کہ اسلام کی حقانیت اور سچائی ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو پہچان، مسلمانوں کی پوری پہچان، اسلام دھرم کے بارے میں پوری پہچان ان دوسرے مذاہب کی کتابیں موجود ہے۔ اس کو آپ نے بڑے ہی دلیل کے ساتھ میں صفحہ نمبر اور اشلوک نمبر کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ محترم دوستو، اب چونکہ ہمارے پاس ہمارے اہم مقرر اور ہمارے مین مقرر جناب حضرت مولانا جلال الدین صاحب قاسمی مدد اللہ علی تشریف لا چکے ہیں، اب میں بغیر کسی تاخیر کے ان کو دعوت دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے احباب کی اصرار پر جناب قاری عبید قاری حافظ کامران صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند لمحے میں تلاوت کلام پاک سے ہم سب کو نوازیں۔ جناب قاری کامران عالم صاحب۔ إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب ہمارے مین مقرر حضرت مولانا جلال الدین صاحب قاسمی مدد العلی، جن کا عنوان سیرت طیبہ ہے، میں ان سے بغیر کسی تاخیر کی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عنوان سے خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا جلال الدین صاحب قاسمی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ الحمدللہ ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ شمار ہوئے، جس شخص کے پاس سند نہ ہو وہ شخص مستند، جس شخص کے پاس سرٹیفکیٹ سند نہ ہو وہ مستند بلا سند مستند نہیں. جس بات کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو وہ بات لائق اعتبار. جس شخص کے پاس سند نہیں وہ مستند نہیں. جس بات کے پیچھے دلیل نہ ہو وہ بات لائق اعتبار. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شاہان عالم کو تو چھوڑیے، کسی سرکاری محکمے کے اندر کوئی پیپر پہنچ جائے اور اس پر مہر نہ ہو تو ایسا پیپر درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا، لائق توجہ نہیں سمجھا جاتا. خلاصہ یہ کہ جس چیز پر مہر نہ ہو وہ چیز لائق اعتبار نہیں. دلیل حدیث اس طرح. وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يكتب الى الروم قال قالوا انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأنظر الى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله رواه مسلم في کتاب اللباس والزینہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو جو پوری حدیث ہے، میں عادت کے مطابق پوری حدیث پڑھتا ہوں، یہ روایت امام مسلم کتاب اللباس والزینہ کے اندر لائے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ راوی اس روایت کے حضرت انس بن مالک ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے پاس خط لکھنے کا ارادہ فرمایا. لما اراد ان یکتب الی الروم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی بادشاہ کے پاس خط لکھنے کا ارادہ فرمایا. کہا کہ میری طرف سے اس کو خط لکھو. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، شاہان عالم کا یہ طریق ہے کہ وہ خط کو پڑھتے ہی نہیں. انہم لا یقرؤون کتابا، وہ کسی خط کو پڑھتے ہی نہیں ہے الا مختوما، جب تک کہ اس خط کے اوپر مہر نہ ہو. شاہان عالم کا یہ دستور ہے کہ وہ کسی خط کو پڑھتے ہی نہیں جب تک کہ اس خط کے اوپر مہر نہ ہو. خط مختوم نہ ہو تو اس خط کو پڑھنا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے لیے ایک انگوٹھی بنواؤ. آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی. فاتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من فضة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی. چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس کے اندر حبشی نگینہ لگا ہوا تھا. فص حبشی، حبش کا ایک نگینہ لگا ہوا تھا، اور آپ انگوٹھی کو داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے اور اس کا نگینہ یلی کفہ، ہتھیلی کی طرف ہوتا تھا. اور نگینے پر جو نقش تھا وہ نقش تھا محمد الرسول اللہ. نیچے محمد
رسول بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مہر تھی، جب بھی آپ خط لکھتے تو یہ مہر اس خط کے اوپر ہوتی تھی. جی اب بتائیے، آپ کی مہر تھی محمد الرسول اللہ، اور شاہان عالم کو یا کہیں بھی آپ خط لکھتے تو یہ مہر اس کے اوپر ضرور ہوتی تھی محمد الرسول اللہ. گویا آپ نے اس مہر کو پسند بھی فرمایا، اور مہر کو پسند فرمانا در حقیقت یہ حدیث ہے. آپ نے انگوٹھی بنوائی، انگوٹھی پہننا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہی کہہ لیجئے، اس کی اجازت ہے آپ لوگوں کے لیے. اب نبی کی انگوٹھی کے اوپر مہر تھی محمد الرسول اللہ. اب اگر کوئی آدمی یہ مہر نہ لگا کر کوئی اور مہر بنوا لے تو کیا وہ خط لائق اعتبار ہوگا؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جعلی نوٹ چھاپ لیتے ہیں، اور جعلی نوٹ چھاپنے والے کچھ پرگے ہوتے ہیں، یہ تو چھاپتے ہیں، بقیہ ان کے چیلے چاٹے ان جعلی نوٹوں کو پھیلاتے ہیں. آج کل کے مولوی حضرات جنہوں نے شریعت مطہرہ کا روٹ چھوڑ دیا ہے وہ یہی کام کر رہے ہیں، جعلی نوٹ چھاپ رہے ہیں، اور یہ بیچارے ان کے چیلے چاٹے یہ سب کے سب ان جعلی نوٹوں کو پھیلا رہے ہیں. اور جب ایسا ریکٹ بے نقاب ہوتا ہے تو جانتے ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے. ایسے ہی دین کے نام پر یہ دھندا کرنے والے لوگ، یہ ریکٹ جب میدان محشر میں بے نقاب ہوگا، مولوی صاحب بڑا خرابہ ہونے والا ہے، بہت بڑا خرابہ ہونے والا ہے. یہ جو ریکٹ چلا رہے ہیں نا کہ نبی کی مہر تو تھی محمد الرسول اللہ، یہ طرح طرح کی مہریں بنوا رہے ہیں. فلاں پیر صاحب کی مہر، فلاں مرشد صاحب کی مہر، فلاں امام صاحب کی مہر. جب مہر ایک ہی ہے محمد الرسول اللہ تو دوسری مہر اگر آپ لگائیں گے تو اللہ کے ہاں وہ کاغذ کیسے معتبر ہوگا؟ اور یہ جو ریکٹ چلا رہے ہیں، ان ریکٹ والوں کا جب وہاں پھاڑا پھوٹے گا ان کا کیا حال ہونے والا ہے محشر کے اندر. یہاں تو چلا لو جعلی نوٹ، جعلی کاغذات چلا لو، یہ ریکٹ جب بے نقاب ہوگا محشر میں اتنا خرابہ ہونے والا ہے کہ خدا ہی جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے. اور ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بات پیش کریں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کریں تو آپ کو رسول بنانے والے کی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جس پیپر کے اوپر مہر نہ ہو وہ پیپر لائق اعتبار نہیں، جس بات کے پیچھے دلیل شرعی نہ ہو وہ بات لائق اعتبار نہیں. اب ہم نبی کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، آدمی کو جب سند ملتی ہے تو سند کاغذ میں ہوتی ہے، وہ بیچارہ کاغذ دکھاتا ہے تب کہتے ہیں ہاں یہ مستند ہے. بات پیش کرتا ہے تو بات کے پیچھے دلیل دیتا تو کہتے ہیں ہاں اس کی بات معتبر ہے. لیکن میرے نبی کا حال یہ تھا کہ لوگوں کو سند کاغذ کے اوپر دی جاتی ہے، میرے نبی کو تو جسم کے اوپر سند دے دی گئی تھی، مہر تو آپ کے بدن کے اوپر تھی. دلیل یہ حدیث اس طرح. معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رہط من مزینۃ فبايعناه وان قمیصه لمطلق الازرار ثم ادخلت يدي في قميصه فمسست الخاتم. قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط الا مطلقي ازرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران ازرارهما ابدا. رواہ ابو داؤد فی کتاب اللباس. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب اللباس کے اندر لائے. راوی حضرت معاویہ ابن قرہ ہے. یہ مرغا کھانا نہیں ہے، یہ حدیث پڑھنا ہے. جی یہ مرغا کھانا نہیں ہے، حدیث پڑھنا ہے. راوی اس حدیث کے حضرت معاویہ ابن قرہ ہے. حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت معاویہ ابن قرہ. یہ روایت کہاں ہے؟ کتاب اللباس میں، ابو داؤد شریف میں، کھول کر کے دیکھ لو. حضرت معاویہ ابن قرہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ اور میں
یعنی میرے ابا اور میں دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مزینہ قبیلے کے ایک وفد کے ساتھ، اور تمام لوگوں نے آ کر نبی کے ہاتھ پر بیعت کی. فبایعناہ، ہم نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی. جب آپ بیعت لے رہے تھے تو آپ کے قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے، اس طرح کھلے ہوئے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے قمیص کے بٹن کھلے ہوئے ہیں. اب میں آگے بڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص میں نے ہاتھ ڈال دیا. ثم ادخلت یدی فی قمیصی، میں نے نبی کے قمیص میں اپنا ہاتھ ڈال دیا. ثم ادخلت یدی فی قمیصہ، میں نے نبی کی قمیص میں اپنا ہاتھ ڈال دیا کچھ تلاش کرنے کے لیے. کس چیز کی تلاش کی؟ سند کی. سند دیکھنا چاہتے تھے وہ. فمسست الخاتم، میں نے مہر کو چھوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی. نبی کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر لگی ہوئی تھی کہ اس کو میں نے نبی بنایا ہے اور اس کے بدن کے اوپر میں نے مہر لگا دی ہے. اسی مہر کو تلاش کر رہے تھے، اور جب مہر کو انہوں نے محسوس کیا، چھوا، ایک غدے کی شکل میں تھی، ابھرے ہوئے غدے، گلینڈ جس کو کہتے ہیں، ابھرے ہوئے غدے کی شکل میں تھی. جیسے ہی انہوں نے ہاتھ ڈالا اور محسوس کیا انہوں نے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کانکھوں کے درمیان وہ مہر ہی تھی. فمسست الخاتم، میں نے مہر کو محسوس کیا. آدمی مستند ہوتا ہے جب کاغذ کی سند دکھائے، بات مستند ہوتی ہے جب دلیل دے. یہاں ہمارے نبی کا حال یہ ہے کہ اسٹامپ بدن کے اوپر ہے، سر سے پیر تک سند. چلے تو دلیل، رکے تو دلیل، اٹھے تو دلیل، بیٹھے تو دلیل، مسکرائے تو دلیل. چلے تو اللہ کا قانون چلے، رک جائے قانون رک جائے. اس کو کہتے ہیں دلیل. کہاں کے امام، کہاں کے بیچارے پیر، کہاں کے مرشد، نہ ان کے پاس کوئی سند ہے، نہ ان کے پاس کوئی ڈگری ہے. لوگوں نے ان کو بنا لیا. سوال یہ ہے کہ مستند کون؟ جس کے پاس سند ہو. ہمارے نبی کو تو سند اللہ نے دی، مہر نبوت دونوں کانکھوں کے درمیان. اور اس وقت تک آدمی مانتا نہیں تھا جب تک کہ مہر نبوت کو دیکھ نہ لے. کوئی آدمی بغیر دلیل کے، کسی سند کے، کسی مہر کے کسی آدمی کو تسلیم نہیں کرتا. انہوں نے اپنے ہاتھ کو نبی کے قمیص میں داخل کیا وہی سند دیکھنے کے لیے. فمسست الخاتم، میں نے مہر کو محسوس کیا اور فوراً سمجھ لیا کہ یہ نبی ہی ہے، اس لیے کہ سند اس کے بدن کے اوپر ہے، مہر اس کے بدن کے اوپر ہے. میرا نبی سر سے پیر تک سند. اسی طرح جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے سب سند ہوا کرتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن حکیم کی آیت کہہ رہی ہے. پڑھوں آیت کریمہ اس طرح: رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ رسول جو آتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے بشارت دینا، ڈرانا. یہ ڈرانے والے ہوتے ہیں، بشارت دینے والے ہوتے ہیں. یہ کس لیے بھیجے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ بتائیے. کس لیے بھیجے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد کوئی دلیل نہ رہ جائے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ رسولوں کے بعد کوئی دلیل ہوتا ہی نہیں ہے. دلیل صرف رسول ہوتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے اور نکرہ تحت النفی ہے. معمولی بچہ جانتا ہے عربی پڑھنے والا کہ اگر نکرہ تحت النفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. لا، یہ حرف نفی ہے. اور حجت یہ نکرہ ہے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، نبی کے بعد، رسولوں کے بعد کوئی حجت ہوتا ہی نہیں ہے. تم اپنے پیر کو لیے رہو، اپنے مرید کو لیے رہو، اپنے مرشد کو لیے رہو، اپنے امام کو لیے رہو. یہ تو حجت ہوتے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سند نہیں ہوتی ہے. ان کو سند دنیا والے دیتے ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. کچھ باتیں اچھی کہتے ہیں، کچھ باتیں اجتہاد سے غلط بھی ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے نبی کا عالم یہ ہے کہ وہ بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، لیکن بات اللہ کی ہوتی ہے. اور اللہ کبھی دو باتیں نہیں کرتا، ایک ہی بات بولتا ہے، ایک ہی بات بولتا ہے. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ
قسم ہے ستارے کی جب وہ جھک جائے، ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا صاحب نہ تو گمراہ ہوا نہ تو سیدھے راستے سے ہٹا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتا، بولتا ہے جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بات میری ہوتی ہے، اور میں تو غلط بولتا ہی نہیں، زبان وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات کی ترجمانی کے لیے، گویا بات اللہ کی، زبان رسول اللہ کی، جی فرمان اللہ کا، زبان رسول اللہ کی، ڈائلاگ یاد رکھو، فرمان اللہ کا، بات اور زبان رسول اللہ کی، فرمان اللہ کا، زبان رسول اللہ کی، اور اللہ غلط بولتا نہیں، لہذا رسول کی زبان سے غلط بات نکل ہی نہیں سکتی، رسول بولے گا تو ایک ہی بات بولے گا، اس لیے کہ اللہ ایک ہی بات بولتا ہے، زبان رسول کی، فرمان اللہ کا، لیکن امام ایک امام کچھ کہتا ہے دوسرا امام کچھ کہتا ہے، جی ایک امام کچھ بولتا ہے دوسرا امام کچھ بولتا ہے، ایک بات بولوں، یہ لے کر کے آج جلسے سے جاؤ، شاید نہ آپ نے کہیں پڑھا ہو نہ آپ نے کہیں سنا ہو، یہ لے کر کے جاؤ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 میں پیدا ہو رہے ہیں نا، اور 150 میں انتقال ہو رہا ہے، تو جس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اسی سال حضرت امام شافعی پیدا ہوئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد ہیں، بہت غور سے سنو، تم دونوں کو بول رہا ہوں، چلو اڑو بھی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک پڑھاتے تھے تو امام شافعی آپ کے درس میں، اتفاق سے امام مالک درس میں موجود ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کہا کہ پوچھو، کہا کہ میری ایک توتی تھی، توتی میرا خیال ہے نائٹ اینگل یا بلبل یا شی پیرٹ ایسے توتی وغیرہ تھی اس کے پاس، کہا کہ میری توتی جو ہے نا بہت بولتی تھی اور میں نے ایک آدمی کو بیچ دیا، ایک آدمی کو توتی بیچ دیا، اب وہ جس کو میں نے بیچا تھا وہ واپس کر رہا ہے توتی کو، وہ کہتا ہے کہ بھائی تو میرے پیسے دے دے اور یہ تیری توتی تو لے لے، مجھے یہ توتی نہیں چاہیے، کہا کہ کیوں بھائی، کہا کہ تو نے بیچتے وقت یہ کہا تھا کہ شی کیپس آن ٹاکنگ، وہ بولتی ہی رہتی ہے لیکن یہ تو چپ بھی ہو جاتی ہے، تو نے یہ کہا تھا کہ یہ بولتی ہی رہتی ہے، شی کیپس آن ٹاکنگ، یہ بولتی ہی رہتی ہے، یہ تو نے کہا تھا، لیکن میں نے جب اسے گھر پہ لے جا کر کے رکھا تو یہ چپ بھی ہو جاتی ہے، لہذا تیری بات صحیح نہیں ہے، میں اس توتی کو نہیں لیتا، ایسا کر یہ توتی لے اور میرا پیسہ دے دے۔ اس آدمی نے بیچتے وقت یہ بھی کہا تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بولتی ہی رہتی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی پر طلاق، میری بیوی پر طلاق، ایسا اس نے بول دیا تھا۔ اب اس نے جب توتی لوٹائی تو یہ بھاگا بھاگا آیا امام مالک کے پاس، کہا کہ حضرت مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو گیا ہے، ایسے توتی میں نے بیچا تھا یہ کہہ کر کے کہ یہ بولتی ہی رہتی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی پر طلاق، وہ توتی لوٹانے کے لیے آیا اور پیسہ مانگ رہا ہے، اب میری بیوی پر طلاق ہوئی کہ نہیں، توتی تو وہ واپس کر کے اپنا پیسہ لے گیا، یہ تو نقصان ہوا ہی میرا، اب میری بیوی پر جو طلاق کا معاملہ ہے، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ امام مالک نے کہا کہ تو نے کیا کہہ کر بیچا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ کہہ کر بیچا تھا she keeps on talking، وہ بولتی ہی رہتی ہے۔ کہا کہ وہ جب لے گیا تو کیا ہوا؟ بولے وہ چپ ہو جاتی ہے کبھی کبھی، تو امام مالک نے کہا طلاق ہو گئی۔ امام مالک نے کہا طلاق ہو گئی، تیری بیوی کے اوپر طلاق پڑ چکی ہے۔ وہ بیچارہ مایوس ہو کر کے جب درس سے نکلا تو امام شافعی اس کے پیچھے ہو لیے، یہ دیکھو دوسرا امام ہے، امام مالک پیچھے ہو لیے اور جا کر اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ معاملہ ایسا ایسا ہے، اور امام مالک کہہ رہے ہیں تمہارے استاد کی تمہاری بیوی کے اوپر طلاق پڑ چکی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے سنا تو انہوں نے بھی تفصیل دریافت کی، اس نے کہا ایسا ایسا ہے، کہا طلاق نہیں ہوئی۔ دیکھیے امام مالک نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق ہو گئی ہے، اور شاگرد بول رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی۔
ایک امام بول رہا ہے طلاق ہو گئی، دوسرا امام بول رہا ہے طلاق نہیں ہوئی، اب کیا کرے سننے والا؟ عوام بھی اسی پسو پیش میں رہتی ہے نا، مولوی صاحب ایک مولوی بولتے ہیں ایسا ہے، دوسرا مولوی بولتا ہے ایسا ہے، ہم تو بیچ میں پس گئے، پسنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی طریقے سے کرو جیسا اس طوطی والے نے کیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا تیری بیوی کے اوپر طلاق نہیں پڑی، وہ بھاگا بھاگا امام مالک کے پاس آیا، کہا حضرت کیا آپ فتویٰ دے رہے ہیں، اتنے بڑے امام ہیں آپ نے کہہ دیا میری بیوی کے اوپر طلاق پڑ چکی ہے۔ کہا کہ ہاں تو تیری بیوی کے اوپر طلاق نہیں پڑی، طلاق پڑ چکی ہے۔ کہا کہ لیکن آپ کا شاگرد امام شافعی وہ تو کہتا ہے کہ طلاق نہیں پڑی، آپ کہتے ہو پڑ گئی ہے، کہتا نہیں پڑی، اب میں کیا کروں، بیچ میں لٹکا ہوا ہوں۔ حضرت امام مالک نے امام شافعی کو بلایا کہ میرے بچے، میں تو کہتا ہوں طلاق ہو گئی، تو کہتا طلاق نہیں ہوئی، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا میرے پاس دلیل یہ حدیث ہے۔ اب میں وہ حدیث پڑھتا ہوں جو مستدل ہے امام شافعی کا۔ دلیل اس طرح، پہلے پانی پلاؤ اس کے بعد دلیل دیتا ہوں۔ حدیث اس طرح، ان فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة ثم فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت رواہ مسلم فی کتاب الطلاق۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطلاق میں لائے، ایک صفحے کے اوپر پوری روایت پھیلی ہوئی تھی، میں نے پورے صفحے کی روایت پیش کر دی ہے، ٹیلی کر لیں گے، ایک لفظ ادھر ادھر نہیں، لفظ کی بات تو چھوڑو زیر زبر ادھر ادھر نہیں ہے، روایت ہو گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال دیکھیے، جھوم جائیں گے آپ، جھوم جائیں گے، اتنا شاندار استدلال ہے، وجدان پھڑک اٹھے گا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر ابو عمر نے ان کو طلاق بتہ دے دی۔ طلاق بتہ کا مطلب پہلے 2 طلاقیں بھیجی، 2 طلاق دے دی تھی اور تیسری طلاق اپنے وکیل کے ذریعے بھیجا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا، غور سے سنو، اٹینشن رہو گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ادھر ادھر دیکھو گے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ استدلال ہے، یہ گانا بجانا نہیں ہے جی، غور سے میری طرف دیکھو کہ ایک آدمی نے فون کے اوپر اپنے گھر پر اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی امی سے کہہ دینا میں نے اس کو طلاق دے دی۔ اب فون کے اوپر بچہ سنتا ہے، اب بچہ جا کر اپنی ماں کو بول دیتا ہے کہ ابا نے آپ کو طلاق دیا ہے، طلاق ہو گئی کہ نہیں؟ جی طلاق ہو گئی، طلاق پڑ گئی، کم سے کم ایک طلاق پڑی ایک مجلس میں جی۔ اس کا مطلب فون کے اوپر بھی اگر کوئی طلاق دے، 3 مجلسوں میں 3 بار دے دے تو طلاق بتہ ہو جاتا جی، وہ نکل جاتی ہے اس کے نکاح سے۔ تو اگر فون کے اوپر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق پڑ جاتی ہے، وکیل کے ذریعے بھیجتا ہے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے 2 طلاق تو دے دی تھی، تیسرا اپنے وکیل کے ذریعے انہوں نے طلاق دے دی۔ فارسل الیہ وکیلہ بشعیر، پھر اپنے وکیل کے ساتھ تیسری طلاق بھیجی اور ساتھ میں کچھ جو بھی بھیجا۔ اب وہ جو دیکھ کر کے ناراض ہو گئی، کہا کہ مجھے اور بھی کچھ چاہیے۔ اے بند کرے، بند کر فون، چل ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو انہوں نے کچھ جو بھیجا، اب جو دیکھ کر کے غصے میں آ گئی کہ ایک تو طلاق دے دیا، صرف اتنا جو بھیج رہا ہے،
غصے میں آ گئی اور کہنے لگی میں نہیں لیتی, مجھے اور کچھ بھی چاہیے, اور کچھ بھی چاہیے مجھے, میں جو نہیں لیتی. تو اس نے کہا خدا کی قسم ہمارے اوپر تیرا کچھ بھی نہیں. تو یہ بھاگی بھاگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فذکرت ذلک لہ, انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول معاملہ ایسا ایسا ہے, انہوں نے 3 طلاق دے دی, تھوڑا سا جو بھیجا ہے, بس اتنا جو لے لوں بس, اور کچھ نہیں اس کے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے لیے اس کے اوپر کوئی نفقہ نہیں. پتہ یہ چلا کہ 3 طلاق کے بعد عورت نکاح سے نکل گئی, اب شوہر کوئی خرچہ اس کو نہیں دے گا. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا شاہبانو کیس میں, طلاق ہونے کے بعد بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس کو خرچہ دیا جائے. نکاح سے نکل جانے کے بعد شوہر کے اوپر کوئی خرچہ, کوئی نفقہ, کوئی صرفہ دینا نہیں ہوتا ہے. یہ بات معلوم ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہے کہ فون پر طلاق ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اب عدت گزارنی ہے تم کو 3 حیض کی, تو ام شریک کیا چلی جاؤ. ام شریک ایک بہت ہی فیاض خاتون تھی, بہت ہی نیک خاتون تھی, اور اللہ کی راہ میں بہت کچھ خرچ کرتی تھی. ان کا مکان بہت بڑا تھا. کہا کہ ام شریک کیا چلی جاؤ اور وہیں عدت گزارو. پھر آپ نے کچھ سوچ کر کے کہا سنو, ام شریک کے گھر تو میں نے جانے کے لیے کہا عدت گزارنے کے لیے, کہ گھر بڑا بڑا ہے, لیکن ہمارے صحابہ وہاں بہت آتے جاتے ہیں. دل کا امرات یغشا صحابی, میرے صحابہ وہاں بہت زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں, وہاں ذرا بے پردگی کا امکان ہے. لہذا تم ایسا کرو کہ تم ام مکتوم, عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزار لو. وہ اندھے آدمی ہیں, فإنہ رجل اعمى, وہ اندھے آدمی ہیں, ان کے گھر میں تم کپڑے بھی اتار سکتی ہو, تو وہی عدت گزار لو. اور جب حلال ہو جاؤ تو مجھے آ کر کے بتانا, تمہاری عدت پوری ہو جائے 3 حیض کی تو مجھے آ کر کے بتا دینا. فلما حللتی فآذنینی, جب حلال ہو جاؤ تو مجھے آ کر کے بتا دینا. کہتی ہے کہ جب 3 حیض گزرا اور میں حلال ہو گئی تو میں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتائی کہ اے اللہ کے رسول, عدت ختم ہوتے ہی, حلال ہوتے ہی 2 آدمیوں کا پیغام نکاح میرے پاس آیا ہے. کہا کہ کس کس کا؟ کہا کہ ایک تو معاویہ ابن ابی سفیان کا اور دوسرے ابو جہم کا. اب دیکھیے استدلال یہاں سے ہے, امام شافعی کا مستدل یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 2 آدمیوں نے تجھے پیغام نکاح دیا ہے, معاویہ ابن ابی سفیان نے اور ابو جہم نے. کہا کہ ہاں اللہ کے رسول. کہا آپ نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو جہم فلا یزع عصاه عن عاتقه, یہ ابو جہم جس نے تجھے پیغام نکاح دیا ہے, یہ اپنی لاٹھی کو اپنے کاندھے سے اتارتا ہی نہیں. اب بتائیے, اپنی لاٹھی اپنے کاندھے سے اتارتا ہی نہیں, یعنی عورتوں کو بہت مارتا ہے. ضراب للنساء, عورت کو خوب دھوتا ہے, بہت مارتا ہے عورت کو. ضراب للنساء, عورتوں کو بہت دھوتا ہے. یہ اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے. اب بتائیے کیا حضرت ابو جہم اپنی لاٹھی کبھی کندھے سے نہیں اتارتے تھے؟ ارے وضو بنانا ہوا تو اتار دیتے تھے, نماز پڑھنا ہوا تو اتار دیتے تھے, کوئی اور کام کرنا ہوتا تو اتار دیتے تھے. لیکن نبی نے کثرت پر محمول کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ابو جہم اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں. بالکل ایسے ہی تو نے کہا نا کہ میری توتی بولتی ہی رہتی ہے, کبھی چپ ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت ابو جہم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی لاٹھی اپنے کاندھے سے اتارتا ہی نہیں, جبکہ یہ کبھی کبھی اتار دیتا ہے وضو کے وقت, نماز کے وقت, تو کثرت کا اعتبار کیا جائے گا. لہذا وہ توتی اکثر اگر بولتی رہتی ہے کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے, تو یہ معاملہ ابو جہم کی طرح ہے کہ وہ کاندھے پر لاٹھی رکھتا ہے مگر کبھی کبھی اتار دیتا ہے. لہذا تیری بیوی کے اوپر طلاق نہیں ہوئی, میرے استاد امام مالک کا فتویٰ غلط ہے. اللہ اکبر. حضرت امام مالک نے کہا شافعی قریب ہو, امام شافعی قریب ہوئے تو حضرت امام مالک نے انہیں سینے سے لگا لیا. کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سے تو نے کتنا زبردست استدلال کیا ہے, اب تجھے میں اجازت دیتا ہوں, تو فتویٰ دے سکتا ہے, مسند افتاء پر بیٹھ سکتا ہے. یہاں آج جن کو حدیث پڑھنا نہیں آتا افتاء کے مسند پر بیٹھے ہوئے فتوے دے رہے بیچارے, اور غلط فتویٰ دیتے تو اس کے بعد رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کی ناک اونچی رہے, ان کی ناک نیچی نہ ہو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اس استدلال سے معلوم ہوا کہ ایک امام صحیح بھی کہتا ہے اور ایک امام غلط بھی کہتا ہے. امام مالک غلط فتویٰ دے رہے تھے, امام شافعی نے کہا یہ مسئلہ غلط ہے, اور بات کس کی مانی گئی؟ جس نے حدیث پیش کی. اسی وجہ سے 2 مولوی اگر 2 بات کہیں تو آپ یہ مت کہو کہ ارے ایک مولوی ایک بات کہتا ہے, ایک مولوی ایک بات کہتا ہے, ہم چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس گئے,
صحیح کس کی بات مانی جائے؟ جو حدیث پیش کرے۔ امام شافعی کی بات مانی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات کے پیچھے فاطمہ بنت قیس کی حدیث موجود تھی۔ دلیل آ جانے کے بعد امام شافعی نے جو دلیل پیش کی، حضرت امام مالک نے اس کو تسلیم کیا اور گلے سے لگا لیا اور اپنے فتوے سے انہوں نے رجوع کیا۔ کیا پتا چلا؟ اماموں سے غلطی ہوتی ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوتی۔ لہذا نبی کی ہر بات قابل تسلیم ہے، لیکن اماموں کی تمام باتیں قابل تسلیم نہیں۔ وہ غلط بھی بولتے ہیں، صحیح بھی بولتے ہیں، کبھی غلط بولتے ہیں، کبھی صحیح بولتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود اماموں نے کہا ہے۔ آئیے چاروں اماموں کی باتوں کو دیکھ لیتے ہیں، کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ پہلے حضرت امام ابو حنیفہ کو لیتے ہیں۔ یہ سب ہمارے بزرگ ہیں، احترام ایک طرف ہے، ان کی کاوشوں کا احترام ہم کرتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، سب احترام ہے۔